के पहरे बेकरार का सफर, रफ़ते तख़य्युल की कहकशां का सफर, गुलहाए फन के गुलसिता का सफर, रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलसिला तदरीस B.Ed ऑनर्स का कोर्स मुताला उर्दू अदब और इसके 16वें लेक्चर के साथ मैं हूं फैसल कमाल हैदरी। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता लेक्चर में हमने फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से गुफ्तगू की। हमने उनके हालात ज़िंदगी का ख़ुलासा देखा। उसके बाद हमने उनके महासिने कलाम का जायज़ा लेते हुए ये नतीजा अख़ज़ किया कि दरअसल फैज़ की इम्तज़ाजी फ़िक्र और उनके इख्तलाती तसव्वुर फ़न ने उन्हें वो इम्तियाज़ी मकाम दिया कि जिसकी मिसाल 20वीं सदी आज भी पैदा करने से कासिर है। उनसे पहले अल्लामा इक़बाल की अज़मत तो नाकाबिले फ़रामोश है ही, लेकिन उनके बाद मजीद अमजद हों, नून मीम राशिद हों, मीरा जी हों या बाद के जदीद शायर जिनमें मुनीर नियाज़ी, अहमद फराज, शहज़ाद अहमद शहज़ाद और बहुत से दूसरे शौरा का नाम लिया जा सकता है, लेकिन जो बात, जो आहंग, जो बुलंदो बांग लहजा हमें फैज़ के यहाँ मिलता है वो आज भी जदीद उर्दू अदब में किसी और के यहाँ नहीं देखा जा सकता। फैज़ ने दरअसल कुछ ऐसा उसलूब इख्तियार किया, फ़न और फ़िक्र को कुछ ऐसे ज़म किया कि आज भी उनके अल्फाज चीख चीख कर बताते हैं कि वो फैज़ के अल्फाज हैं। हमें फैज़ की शायरी पढ़ते हुए ये जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इनका शायर कौन होगा, कि उनका मौज़ू, उनकी आवाज़ और उनका आहंग खुद उनके वजूद की दलील होता है। आज हम निसाब में शामिल उनके नमूना कलाम का मुताला करेंगे और आप देखिएगा कि फैज़ अहमद फैज़, जिन्हें अमूमन अदबियात उर्दू तक महदूद करके देखा जाता है, उन्होंने हमारी मौसीक़ी पर, हमारे नग़मात पर, हमारी गज़लियात पर इस कदर अनमिट नकूश छोड़े हैं। आपके निसाब में जो नमूना कलाम के तौर पे हमने उनकी नज़्म शामिल की है वो आपने बखूबी सुनी होगी। एक मारूफ गज़ल के रूप में गाई गई ये नज़्म नय्यरा नूर ने गाई थी और आज भी आप और हम इसे जानते, पहचानते और पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम किए लेते हैं इस नज़्म यानी ढाका से वापसी पर की एक क़िरत। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्मे दर्दे इश्क के, थीं बहुत बेमहर सुबहें मेहरबां रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जां सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जी, तो ये तो थी ढाका से वापसी पर ये क़िरत। अब हम देखते हैं कि इसके मुश्किल अल्फाज क्या हैं। सबसे पहले मदारात, खातिर तवाज़ो, आओ भगत करना। उसके बाद ख़त्मे दर्दे इश्क, इश्क के दर्द, इश्क के सोज का खात्मा। बेमहर, महर सूरज को कहते हैं, बेमहर सूरज के बग़ैर। इसी तरह महर मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बेमहर मोहब्बत से आरी, मोहब्बत से खाली। अनकही, जो बात ना कही गई। अजीज़ तलबा, जैसा कि नज़्म का उन्वान ढाका से वापसी पर ये बताता है कि ये नज़्म फैज़ अहमद फैज़ ने ढाका से वापस आने पर उस वक्त लिखी जब वो ढाका, जो 1974 से महज 3 साल कबल मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा था, अब बांग्लादेश बन चुका था। इस नज़्म का
پس منظر بھی یہی ہے کہ دراصل یہ نظم فیض احمد فیض نے سکوت ڈھاکہ کے بعد دراصل اس سے ہونے والے اثرات پر یا اس کے ان اثرات پر لکھی ہے جو دراصل ان کی شخصیت پر مرتب ہوئے تھے۔ فیض احمد فیض وطن سے، اپنی دھرتی سے اور اہل وطن سے انتہائی محبت کرتے تھے، اور اس وطن پر ہونے والا ہر ظلم و ستم ان کے دل کو بہت زیادہ جلاتا تھا۔ لیکن کیا کیجئے کہ اس تمام تر جلن کے باوجود، اس تمام تر تکلیف کے باوجود، جو ظلم ہونے والے ہر شخص پر تو ہوتی ہی ہوگی، فیض احمد فیض پر بھی ہوتی تھی، اس کے باوجود فیض کو اس کا صلہ یہ ملا کہ بارہا انہیں پابا زنجیر بھی ہونا پڑا اور زندان کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ بہرحال فیض احمد فیض غزل کی حیت میں لکھی گئی اس نظم میں کہتے ہیں کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد۔ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ نظم غزل کی حیت میں لکھی گئی ہے، اور فیض نے دراصل رنگ تغزل صرف حیت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ابتدا سے آخر تک آپ دیکھیے گا کہ فیض غزل کے پیرائے میں نظم کا موضوع بیان کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم پر دراصل غزل کے اشعار کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے اور نظم کے تسلسل کے حوالے سے بھی، اور ہر شعر میں ہمیں تغزل بھی ملتا ہے جس میں واردات قلبی کا بیان بھی یہ محسوس ہوتا ہے اور اجتماعی نوحہ بھی لگتا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ اتنی ملاقاتوں کے بعد، اس قدر زیادہ عرصہ اکٹھے نباہ لینے کے باوجود ہم اب تک اجنبی کے اجنبی ہی رہے، اور تمام تر تعلقات کے بعد، تمام تر قرابت داری کے باوجود ہم ایک مرتبہ پھر اجنبی ہو گئے۔ تو آخر کس قدر خاطر تواضع کرنا ہوگی، کیسی آؤ بھگت کرنا ہوگی، کس طرح سے اپنے محبوب کو رجھانا ہوگا کہ ہم اجنبیت سے آشنائی کا سفر طے کر سکیں۔ اب اسے ہم غزل کے پیرائے میں اگر بات کریں یا واردات قلبی کے حوالے سے بات کریں یا غم جانا کے حوالے سے بات کریں، تو ہم یوں کہیں گے کہ فیض احمد فیض دراصل اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے منانے کی کتنے جتن کیے، ہم نے تجھے منانے کی کتنی کوششیں کی، ہم تیرے قریب آئے، کتنا عرصہ ہمارا اکٹھے گزرا، لیکن اس کے باوجود آج کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ترک پیمانے وفا کے بعد ہم بالکل اجنبی ہیں۔ وہ دور جو ہم نے اکٹھے گزارا، لمحات مسرت جن میں ہم ایک دوسرے کے پاس تھے، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم ایک روح دو قالب ہیں، لیکن جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم میں آشنائی کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر اتنی دیر اکٹھے گزار لینے کے بعد، اتنا عرصہ ایک دوسرے کے قریب رہنے کے بعد اور ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد بھی اگر ہم اجنبی ہیں، تو آخر وہ کیا طریقہ ہوگا، وہ کیا انداز ہوگا، وہ کیا راستہ ہوگا کہ یہ اجنبیت آشنائی میں بدل سکے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمام تر جتن کر لینے کے باوجود بھی اگر اسے محبوب کا قرب یا محبوب کی حقیقی محبت حاصل نہیں ہو پائی، تو پھر شاید ممکن ہی نہیں، کوئی ایسا طریقہ نہیں دنیا میں کہ وہ اپنے محبوب کی خوشنودی حاصل کر سکے، اسے راضی کر سکے۔ استاد مومن خان مومن نے کہا تھا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یعنی تمام تر جتن کر لینے کے بعد، کوششوں اور کاوشوں کے باوجود محبوب راضی نہ ہو سکا۔ یہ تو تھا اس کا روایتی مطلب۔ دراصل فیض نے یہ نظم ڈھاکہ کے پس منظر میں لکھی ہے، تو اگر اس کے سیاسی اور معاشرتی پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی ہمارا حصہ تھے، جو ہمارے وطن میں شامل تھے، ہم ایک تھے، اور آج سے نہیں، ایک عرصہ دراز سے ایک تھے،
اگر تاریخی پس منظر میں بات کی جائے تو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں بنگال میں عمل میں آیا تھا. ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی. وہی مسلم لیگ جس نے بالآخر 1947 میں پاکستان کا حصول ممکن بنایا تھا. تو اس وقت تک تو یہ لوگ ایک تھے، ایک قوم تھے، ہم لوگ ایک وطن کا حصہ تھے. لیکن اتنا طویل عرصہ اکٹھے ساتھ گزار لینے کے بعد آج اچانک ایک سکوت ہوا، ایک جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں وہ وطن جو کبھی ایک تھا وہ دو میں تقسیم ہو گیا. تو اگر اتنی ملاقاتوں کے بعد اس قدر اتنی دیر تک ایک قوم کا حصہ رہنے کے باوجود اگر ہم ایک نہیں ہو پائے تو وہ کون سا لمحہ ہوگا، وہ کون سا مرحلہ ہوگا، یا وہ کون سا عمل ہوگا جو ہمیں حقیقت میں آشنا بنائے گا. اتنے طویل عرصے کے بعد نسل در نسل اکٹھا رہنے کے بعد اگر ہم اکٹھا نہیں ہو سکے یا ایک نہیں ہو سکے، ہمیں اتحاد نہیں آ سکا، تو اب وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے جو ہمیں متحد کر دے. اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد. یعنی جب سے آنکھ کھولی تب سے فیض احمد فیض نے مشکلات دیکھی. ذاتی اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، اجتماعی معاشرتی اعتبار سے. یعنی فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے تو پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا 1914 میں. درست ہے کہ وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہوں گے، لیکن جب تک یہ جنگ ختم ہوئی ہوگی تو اس وقت لڑکپن میں قدم رکھنے والے فیض نے ضرور سوچا ہوگا کہ انسانی زندگی اس قدر رائیگاں کیوں ہے. کیا شروع سے لے کر آخر تک ہمیں لہو کے مناظر ہی دیکھنا ہے؟ کیا گلابوں پر ہمیشہ لہو کو ہی رنگ سے اپنے رنگ سے سرخی دینی ہے؟ کیا شفق کا رنگ ہمیشہ یوں ہی سرخ رہے گا انسانوں کے خون سے؟ پھر عمر گزرتی گئی، بڑے ہوتے چلے گئے، مختلف اسرار و رموز کائنات ان پر آشکار ہوتے گئے، اور معاشرتی اعتبار سے وہی جنگ و جدل، وہی جدلی مادیت، وہی طبقاتی کشمکش. پھر 1939 سے دوسری جنگ عظیم کا آغاز، 1947 میں تقسیم کے بعد ہونے والے فسادات، اور اس کے بعد کیا؟ وطن حاصل ہو بھی گیا، تمام تر جدوجہد جس نے کی تھی اس منزل کا حصول ہو بھی گیا، لیکن نہ آزاد افکار، نہ آزاد اظہار. تو پھر یہ مسائل آخر ختم کب ہوں گے؟ معاشرتی اعتبار سے فیض احمد فیض اس شعر میں دراصل اس تسلسل یا اس مسلسل ظلم و بربریت کے خلاف دعائیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، یا آرزو کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب حقیقی بہار آئے، وہ بہار کہ جس میں پھول کھلے، جس میں مسکراہٹیں ہوں، جس میں محبتیں بانٹی جائیں، جس میں خلوص ہی خلوص ہو. ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ جسے ہم فردوس برین جیسا معاشرہ کہہ سکیں، جسے ہم جنت نظیر کہہ سکیں. موسم گل تو آتے ہیں، لیکن ہر موسم گل ایک نیا پیغام لے کر آتا ہے، ایک ایسا پیغام کہ آنے والا موسم گل اس سے بھی زیادہ خون آلود ہوگا. تو ایسی بہاروں کا ہمیں کیا فائدہ؟ یعنی فیض احمد فیض غزل کے اس شعر میں یا نظم کے اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہم نے اس وطن کے حصول کے لیے جانوں کی قربانی دی. کتنی ہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنی عزتوں سے ہاتھ دھو بیٹھی. کتنے بوڑھوں کا کوئی سہارا نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہر آنے والی بہار خون آلود ہے. تو آخر وہ لمحہ کون سا ہوگا، وہ وقت کب آئے گا کہ ہماری زندگی میں بھی حقیقی بہار آئے؟ وہ بہار کہ جس کے ماتھے پر خون کے دھبے نہ ہو، بلکہ جس کے ماتھے پر مسرتوں کا نشان ہو. وہ نشان کہ جس کی ضو ہر دل کو منور کر کے رکھ دے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا تھا کہ ہم پہ جاری ظلم کے یہ تازیانے کب تلک، لب مکفل دل مکفس یہ فسانے کب تلک، خون سے لکھے گئے رنگی فسانے کب تلک، ایک ساتھ کی خاموشی کے بہانے کب تلک بہتا رہے گا بے گناہوں کا لہو. یعنی تمنا اس بات کی جا رہی ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے، ہم میں جتنی سکت تھی ہم نے تو کیا،
لیکن یہ ظلم کا، یہ زیادتیوں کا، یہ بالائی طبقے کا زیری طبقے کا استحصال، یہ آخر کب تک جاری و ساری رہے گا؟ عزیز طلبہ، اسے اگر کوئی فیض کے ٹپیکل اشتراکی نظریے سے تعبیر کرے تو ظاہر ہے اس پہ ہنسا جا سکتا ہے، یا اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر غیر جانبدارانہ انداز میں، امپارشلی، بائسنس کے بغیر اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر ہم اپنی سیاست کا مطالعہ کریں، تو دراصل کوئی تو ایسا گداز دل رکھنے والا ہونا چاہیے تھا جو واقعی اس ظلم کے خلاف، اس آمریت کے خلاف، اس ذہنی غلامی کے خلاف کوئی تو ہوتا جو آواز اٹھاتا. اور اگر فیض نے یہ آواز اٹھائی، اگر فیض نے یہ بیڑا اٹھایا، تو پھر ہم ان پر صرف اس بنیاد پر کہ وہ روسی اشتراکیت کے قدرے قریب تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دراصل فیض کسی غریب کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہے، بلکہ وہ کارل مارکس کے اس نظریات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جس کے تحت اس نے کہا تھا کہ زیری طبقے کو چاہیے کہ اگر وہ خوشیاں چاہتا ہے تو وہ بالائی طبقے کو تہس نہس کر کے رکھ دے. یعنی ہم اسے ہمیشہ بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچنے کی کوشش کرتے کہ وہ گداز دل رکھنے والا شخص یہ چاہتا تھا کہ اس ملک و قوم کو وہ سب بھی نصیب ہو جائے کہ جس کے لیے اس نے اتنی جدوجہد کی تھی، اتنی کوشش کی تھی، اتنی قربانیاں دی تھی. لیکن افسوس کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد 1947 کا وہ واقعہ کہ جس نے ہمیں صبح آزادی تو بخش دی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں کتنے ہی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اس کے بعد ہم نے ذاتی منفعت، ذاتی مفادات کے لیے ہم نے اس ملک کو حقیقی معنوں میں وہ ملک بننے ہی نہیں دیا کہ جس کا خواب کبھی مفکر پاکستان نے یا بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہوگا. یوں فیض نظم کے اس شعر میں دراصل اپنی اس آرزو کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید انہیں بھی اس بہار کو دیکھنے کا موقع ملے جو حقیقتاً ملک و قوم کے لیے فصل گل یا بہار کہلانے کی حامل ہونی چاہیے. اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ تھے بہت بے درد لمحے ختم درد عشق کے، تھیں بہت بے مہر صبحیں مہرباں راتوں کے بعد. یہ وہ شعر ہے جسے میرے ذاتی خیال کے مطابق تغزل میں یا واردات قلبی میں زیادہ دیکھا جانا چاہیے. ہم اس کا اطلاق غم دوراں کے حوالے سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر غم جانا کے حوالے سے بات کریں تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب ترک وفا ہوا، عہد وفا ترک کیا گیا، تو وہ لمحے واقعتاً جان لیوا تھے، سخت گیر تھے. اور پھر ترک وفا کے بعد طلوع ہونے والی صبح ہونے کے باوجود سیاہ تھی کہ ان سے پہلے وہ راتیں گزری تھیں، وہ وصل کے لمحات، وہ خوشیوں کے دن، وہ مسرتوں کی دنیا کہ جس میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا غم ہوتا ہی نہیں دنیا میں، گویا دنیا مسرتوں سے بھرپور تھی، احساس بہاروں سے بھرپور تھا، رانائی تھی خیال میں، حسن کی، جمال کی، گویا سب کچھ درست تھا، سب کچھ مثبت محسوس ہوتا تھا کہ سب کچھ دل کے جذبات کے عین مطابق تھا. لیکن محض ایک پیمانے وفا کا ٹوٹنا تھا کہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو گیا. تب خوشیاں پارا پارا ہو گئیں، مسرتیں کرچی کرچی بکھر گئیں، اور پھر ان راتوں کے بعد طلوع ہونے والی صبحیں گویا کچھ ایسی سیاہ ہوئیں کہ کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا تھا. تو شاعر واردات قلبی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیمانے وفا سے پہلے اور پیمانے وفا کے بعد کے وقت کی تصویر کشی کر رہا ہے. غالب نے کہا تھا کہ وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ
شب و روز و ماہ و سال کہاں تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رانا یہ خیال کہاں۔ دراصل فیض بھی اسی مضمون کو، اسی موضوع کو قدر تبدیلی سے بیان کرتے ہیں کہ انتہائی اچھے وقتوں کے بعد اب کچھ ایسے برے وقت آئے کہ صبح ذوفشاں ہونے کے باوجود ہمیں صبح ہی نہیں لگتی، کیونکہ وہ شخص کہ جس کے باعث یہ تمام کی تمام تر خوشیاں تھیں، جس کی وجہ سے یہ تمام تر مسرتیں تھیں، اب ہماری زندگی میں نہیں رہا۔ اگر ہم اس شعر کو معاشرتی تناظر میں دیکھیں تو فیض کہتے ہیں کہ وہ لمحہ کہ جب ہم ایک وطن سے دو میں تقسیم ہوئے، جب وطن عزیز کو دو لخت کیا گیا، تو اس کے بعد طلوع ہونے والی صبح انہیں سیاہ معلوم ہوئی کہ یہ وہ خواب نہ تھا جو ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا، جس کے لیے ہمارے آبا نے کوشش کی تھی۔ اگر ان صبحوں کو بھی ایسا ہی سیاہ ہونا تھا تو پھر اس پلسرات سے گزرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں، دل تو چاہا پر شکستے دل نے مہلت ہی نہ دی، کچھ گلے شکوے بھی کر لیتے مناجاتوں کے بعد۔ فیض کہتے ہیں کہ جدائی کے ان لمحات میں دل کچھ ایسا شکستہ ہوا، طبیعت کچھ ایسی بوجھل ہوئی کہ جو شاید ہمیں کہنا چاہیے تھا ہم وہ بھی نہ کہہ سکے۔ ہم نے بہت سی تعریف و توصیف کی، ہم نے اپنے محبوب کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس ترک وفا میں صرف ہم تو قصوروار نہ تھے، قصور تو دوسروں کا بھی تھا۔ معاشرتی اعتبار سے عزیز طلبہ اگر ہم بات کریں تو سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے مابین بہت سے مسائل ہوں گے یا بہت سے مسائل تھے بھی۔ واقعتاً ہمیں بحیثیت قوم کم از کم اب اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا ہم صحیح طور پر نہیں کر پائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری طرف قدرے احساس محرومی پیدا ہوا تھا، ان کو احساس کمتری کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن سارا قصور ہمارا نہیں تھا۔ بہرحال قوم دونوں کے یکجا ہونے کی خواہش رکھنے کے باعث ہی ایک قوم رہ سکتی تھی، لیکن بس افسوس کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ دوسری طرف بھی بہت سی کوتاہیاں ہوئی تھی۔ لہٰذا ہم نے یہ تو بتا دیا کہ دوسروں نے ہمارے لیے کیا کیا، دوسرے فریق نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم نے اس کی تعریف و توصیف تو کر دی، لیکن دل کی شکستگی کا عالم کچھ ایسا تھا، دل کچھ ایسا بجھتا گیا تھا کہ وہ گلے شکوے جو شاید حقیقت پسند ہونے کے تحت ہمیں کر دینے چاہیے تھے، ہم ان سے وہ بھی بیان نہ کر سکے اور وقت ختم ہو گیا۔ اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، انکہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ یعنی فیض جو ہم ان سے کہنا چاہتے تھے، جو ہم ان پر آشکار کرنا چاہتے تھے، جو بات ہمارے دل میں تھی، جو جذبہ ہمارے دل میں دبا رہ گیا تھا، ہونٹوں پر پگھلنے سے پہلے ہی لب مکفل ہو گئے تھے، ہم جو ان سے کہنا چاہتے تھے وہ کہنے گئے، اور ہم نے بہت کچھ کہا، لیکن دل کی دل ہی میں رہ گئی، زبان تک آ ہی نہ سکی کہ وقت نے ہمیں اس کی مہلت ہی نہ دی۔ جو مجموعی طور پر فیض احمد فیض نے نظم ڈھاکہ سے واپسی پر میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے تعلقات پر بات کی، اور کچھ ایسا طلسماتی سما قائم کیا کہ جیسے مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا عاشق ہو، اور وہ پاکستان جو اب بنگلہ دیش میں بدل چکا تھا وہ ایک ایسا محبوب ہو کہ جس کے ساتھ پیمان وفا نبھایا نہ جا سکا۔ اس میں وہی غلطیاں ہوئیں، وہی کوتاہیاں ہوئیں جو شاید ایک عاشق اپنی تمام تر خضوع و خشوع اور خلوص کے باوجود خود میں بھی محسوس کرتا ہے، اور محبوب ہمیشہ اسے ان کا الزام بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ بات کوئی غور ہی نہیں کرتا کہ محبوب بھی ظالم ہو سکتا ہے، محبوب بھی کہیں غلط ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال فیض کا محبوب ان سے
اس طرح جدا ہو گیا جیسے ہم سے مشرقی پاکستان۔ اب ہم بڑھیں گے فیض کے دوسرے نمونہ کلام کی طرف، اور ہم پڑھیں گے فیض کی غزل۔ ہم نے جو نظم ابھی پڑھی، میں نے کم و بیش ہر شعر کا اطلاق تغزل کے رنگ میں بھی کیا اور معاشرتی نوحے کے طور پر بھی۔ اسی طرح سے اب جو غزل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اس میں نظم کا سا تسلسل بھی ہے اور غزل کی شیرینی بھی۔ فیض کے اسی رنگ کو میں ان کا امتزاجی رنگ اور اختلاطی تصور فن کہتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے شامل نصاب فیض کی غزل سنتے ہیں۔ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھیں تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختصر ہوئی ہے، مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دار و رسن سے پہلے۔ کرے کوئی تیغ کا نظارہ اب ان کو یہ بھی نہیں گوارا، بزد ہے قاتل کے جانے بسمل فگار ہو جسم و تن سے پہلے۔ غرور سرو و سمن سے کہہ دو کہ پھر وہی تاجدار ہوں گے جو خار و خس والیے چمن تھے عروج سرو و سمن سے پہلے۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے درد دل ہے، زباں سنبھالیں کہ دل سنبھالیں اسیر ذکر وطن سے پہلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے خطائے نظر، یعنی نظر کی خطا، نظر کی کوتاہی۔ جرم سخن، زبان کھولنے کا جرم۔ راہ وفا، وفا کا راستہ۔ دار و رسن، دار یعنی تختہ، رسن رسی سے ہے، یہاں پر پھندے کے معنی میں یوز ہوا ہے۔ دار و رسن یعنی تختہ اور پھندا، پھانسی کا پھندا جس کو جو ہوتا ہے۔ تیغ، تلوار، پگار، زخموں سے بھرپور، چاک ہو جانا بالکل۔ غرور سرو و سمن یعنی سرو اور خوشبو کا غرور، سمن کے معنی ہے خوشبو کے، اور یہ ایک پھول بھی ہوتا ہے۔ مصلحت، احتیاط سے، عقل و دانش سے کام لینا۔ اسیر، قیدی۔ یہ غزل فیض نے مئی 1954 میں اس وقت لکھی جب وہ حیدرآباد جیل میں تھے۔ اس غزل میں آپ ان کی قید زندانی کی نفسیاتی کیفیت کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ غزل کے مطلب میں فیض کہتے ہیں کہ ستم کی رسمیں بہت تھیں لیکن نہ تھی تیری انجمن سے پہلے، سزا خطائے نظر سے پہلے، عتاب جرم سخن سے پہلے۔ یعنی فیض کہتے ہیں کہ ستم تو اس شاخ پر ہوتا ہی رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن تیری بزمارائی سے پہلے یہ دستور نہ تھا کہ کوتاہی نگاہ سے پہلے ہی سزا مل جائے اور لب کھولنے سے پہلے ہی عتاب نازل ہو جائے۔ یعنی اگر ہم انتہائی تغزل کے رنگ میں بات کریں تو فیض روایت کے عین مطابق بات کر رہے ہیں۔ یعنی محبوب، وہ محبوب جو بزمیہ محبوب تھا، جو ذاتی نوعیت کا نہیں تھا، یعنی خلوت کا محبوب نہ تھا بلکہ جلوت کا محبوب تھا، جس پر تمام کے تمام عشاق پروانوں کی طرح جان نثار کرنے کو تیار ہوتے تھے، اور محبوب کے تمام تر ظلم و ستم انہیں یوں کہہ لیجئے اعزاز محسوس ہوتے تھے کہ ہر پروانہ بڑھ چڑھ کر جان دینے کو تیار ہوتا تھا۔ تو فیض کہتے ہیں کہ ستم محبوب کی طرف سے اس شاخ پر کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ کمال ہوا، یہ نئی بات ہوئی کہ ابھی نظر کوتاہی نہیں کرتی، ابھی نظر خطا نہیں کھاتی، لیکن سزا پہلے ہی لاگو کر دی جاتی ہے، سزا پہلے ہی دے دی جاتی ہے، ابھی لب کھلنے نہیں پاتے کہ عتاب نازل ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ کہنے سے پہلے ہی عتاب نازل ہو جانا۔
اب ہم آتے ہیں اس کے معاشرتی پہلو کی طرف. فیض، میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ قید زندانی میں تھے، قید میں تھے، اور قید کس بات کی تھی؟ اس راولپنڈی سازش کیس کے نتیجے میں کہ جس میں فیض احمد فیض پر اشتراکیت کا ٹھپا لگا کر اشتراکیت پسند ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس سازش کے نتیجے میں جو شاید انہوں نے بنی تھی یا نہیں بنی تھی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا، لیکن وہ سازش دراصل وطن عزیز کے لیے تھی، یا وہ پلان، وہ منصوبہ وطن عزیز کی مسرتوں کے لیے تھا کہ وہ خواب جو امرائے وقت یا حاکمان وقت پورے نہیں کر سکے تھے، شاید اس خواب کو کسی اور طریقے سے حقیقت میں بدلا جا سکے، اس خواب کی تعبیر دیکھی جا سکے. لیکن اس سے پہلے کہ اس خواب کے لیے کچھ کیا جاتا، اس سے پہلے کہ اسے حقیقت کا روپ دینے کے لیے کچھ کیا جاتا، اہل ظلم نے ظلم کے تازیانے برسانا شروع کر دیے، اور وہ لوگ جو اس کے لیے کوشاں تھے انہیں قید و بند کی صعوبتوں میں ڈال دیا گیا. تو فیض دراصل یہاں پر انہی صعوبتوں کے نتیجے میں یا انہی صعوبتوں کے مقابلے میں اپنا رد عمل شو کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے قیام پاکستان سے قبل بھی ظلم سہے تھے، بطور امت مسلمہ یا بطور مسلمانان ہند مسلمانوں ہمیں پہلے بھی بہت سے مظالم کا سامنا تھا، کوئی نئی بات نہیں. لیکن اگر اپنے گھر میں، اگر اپنے ملک میں، اپنی دھرتی پر ہمیں حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانے پر سزائیں دی جائیں گی تو بہرحال یہ روایت، ظلم کی یہ تاریخ، ظلم کا یہ رواج آج سے پہلے نہیں تھا. ہاں، یہ درست ہے کہ اس وقت اہل فرنگ غلاموں کو سزائیں دیتے تھے، لیکن بہرحال جرم کے بعد، خطا کے بعد اب تو لب کھلتے نہیں کہ سزا کا پروانہ آ جاتا ہے. اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختصر ہوئی ہے، جو چل سکو تو چلو کہ راہ وفا بہت مختصر ہوئی ہے، مقام ہے اب کوئی نہ منزل فراز دار و رسن سے پہلے. فیض کہتے ہیں کہ اب راہ وفا بہت طویل نہیں، اب وفا کا قصہ طولانی نہیں، اب تو بہت مختصر سی بات ہے. اس قدر مختصر کہ اب کسی منزل یا کسی پڑاؤ کی تو بات ہی نہیں، اب تو قصہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر میدان وفا میں قدم رکھنا ہے تو اگلے ہی قدم پر دار و رسن ہوں گے، اگلے ہی قدم پر قربانی کا تقاضا ہوگا، اگلے ہی قدم پر اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہوں گے کہ اب وفا کا مطلب جان سے گزر جانا ہے. فیض نے دار و رسن کا تذکرہ اپنی مختلف غزلیات میں کیا ہے، مختلف منظومات میں کیا ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہ انقلاب کے شاعر تھے، وہ انقلاب کی بات کرتے تھے، تو انقلاب کی بات کرنے والا بزدل یا موت سے خوف زدہ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ فیض نے اپنی ایک اور غزل میں کہا تھا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب راہ وفا لمبی یا طویل نہیں، اگر اس میں قدم رکھنا ہے تو اس بات کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ اب اس کے اگلے ہی قدم پر، اس کے اگلے ہی پڑاؤ پر کسی منزل، کسی سنگ میل یا کسی پڑاؤ یا کسی درمیانی وقفے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اگلے ہی لمحے پر جان سے گزرنا ہوگا. گویا اب راہ وفا میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ظاہر ہے کہ یہ راہ وفا عام ذاتی تجربے کی راہ وفا نہیں، بلکہ یہ راہ وفا ہے اس وطن کی جسے ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی جس پر بات کی کہ فیض وطن میں محبوب اور محبوب میں وطن کو دیکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ محبوب سے محبت کے نتیجے میں، محبوب سے خلوص کے نتیجے میں اسے سنوارنے اور نکھارنے کے پھل کے طور پر موت کا سامنا ہوگا، قربانی دینا ہوگی، کہ اب وفا کا یہی دستور ہے. اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ کرے کوئی تیغ کا نظارہ
اب ان کو یہ بھی نہیں گوارا، بضد ہے قاتل کہ جانے بسمل فگار ہو جانو تن سے پہلے. یعنی فیض کہتے ہیں کہ اب قاتل یا ظالم یا جس کے پاس اختیار ہے وہ انتہائی مختلف ہے، اس قدر مختلف، اس قدر سفاق کہ وہ اب ہماری اس شجاعت یا اس ہمت کو داد دینا تو دور کی بات، اسے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ ہم اپنی جان اپنی گردن پر اٹھنے والی تلوار کو ایک نظر دیکھ بھی سکیں. کہ اس کی خواہش تو یہ ہے کہ دیکھنا تو دور، اس سے پہلے کہ تلوار اٹھے، اس سے پہلے کہ جان تن سے الگ ہو، یا یوں اس سے پہلے کہ روح تن سے جدا ہو جائے، پہلے ہی ہمارا خاتمہ ہو جانا چاہیے. یعنی بضد ہے قاتل کے جانے بسمل فگار ہو جسم و تن سے پہلے، اس سے پہلے کہ جسم ریزہ ریزہ ہو، جان نکل جائے، اس سے پہلے کہ تلوار گردن پر آ کر لگے، اس سے پہلے کہ تلوار گردن کو کاٹے، جان پہلے ہی رخصت ہو جائے. یعنی مطلب کیا ہے کہ لب کھولنا تو دور کی بات، کچھ سوچنا تو دور کی بات، کچھ کوشش کرنا تو دور، اب تو یہ ہے کہ خیال آنے سے پہلے اس کی سزا مل جائے. یہ وہ وطن ہے کہ جس کے لیے فیض اور ان کے دوسرے بہت سے ہم نواؤں نے کوششیں کی تھی. وہ وطن جب آپ کو چند ہی سالوں بعد آپ کے حق حریت کے خلاف ہو جائے تو پھر کوئی بھی حساس شاعر یہ بات کرے گا کہ اب کیا کیا جائے، کہ اب تو ظلم اس حد تک بڑھ گیا کہ جان دینا یا جان لینا یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو طے ہی ٹھہرا، لیکن اب جان بھی کچھ ایسے لی جا رہی ہے کہ ہم اپنی موت کا نظارہ کرنے کے قابل بھی نہیں، ہمیں اس بات کا حق بھی نہیں کہ قاتل نے جب یہ طے کر لیا کہ ہمیں جان سے گزرنا ہے تو پھر ہمارے کسی خیال کسی سوچ سے پہلے ہی ہماری جان نکل جانی چاہیے. اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ غرور سرو سمن سے کہہ دو کہ پھر وہی تاجدار ہوں گے جو خار و خس والی چمن تھے عروج سرو سمن سے پہلے. میں نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ فیض کو یہ بات یا یہ احساس شروع سے بہت زیادہ تھا کہ جس کے لیے کوشش کی گئی وہ ہوا نہیں. ابھی اسی لیکچر میں ہم نے جو فیض کی نظم پڑھی اس میں بھی ہم نے یہ احساس واضح طور پر دیکھا کہ فیض اس بات پر افسردہ ہے کہ ہم نے جس کے لیے قربانی دی، ہم نے جس کے لیے کوشش کی وہ ہو نہیں سکا، تو پھر کس بات کا غرور، کس بات کا احساس تفاخر، کون سی فصل بہار، کون سا ماہ روشن، کون سا خورشید تاباں، کہ آج بھی وہی غلامی ہے، آج بھی آواز پر زبان پر وہی تالے ہیں، تو پھر کیا بہار، کیا آزادی، کیا حریت. چنانچہ فیض کہتے ہیں کہ غرور سرو سمن سے کہہ دو، یہ فصل گل جو ہمیں سرو کی صورت میں نظر آتی ہے، یہ موسم گل جو ہم خوشبوؤں کی صورت میں دیکھتے ہیں، فیض کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ بس ان کا کام ختم ہوا، ان کی تابانی، ان کی رانائی، ان کی رنگا رنگی جا چکی، کہ اب پھر وہی خزاں رسیدہ موسم ہم پر ڈیرے ڈالنے والا ہے، وہی فصل خزاں یہاں ڈیرے ڈالنے والی ہے کہ جو پہلے تھی، وہی خار و خس، وہی کانٹے، وہی اب پھر سے چمن کے مالک ہوں گے جو غرور سرو سمن سے پہلے تھے. فیض نے کہا تھا ایک اور جگہ پر کہ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. یعنی جس کے لیے کوشش کی گئی تھی یہ وہ نہیں، بلکہ یہ وہ ہے جو اس صبح دل نواز سے پہلے تھا. یعنی وہی اندھیرا، وہی ظلمتیں، وہی ظلم و بربریت، وہی ستم اور وہی اہل ستم. تو اب کسی فصل بہار پر، کسی موسم گل پر احساس تفاخر کی ضرورت نہیں کہ کریٹیکلی اسپیکنگ، ریئلسٹکلی اسپیکنگ اور یوں کہہ لیجئے کہ آئرونکلی اسپیکنگ اب پھر سے وہی دور واپس آ گیا ہے جو کبھی آزادی کے نام سے قبل تھا.
اگلے شعر میں فیض کہتے ہیں کہ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے درد دل ہے، زباں سنبھالے کہ دل سنبھالے، اسیر ذکر وطن سے پہلے. یعنی ایک طرف تقاضا ہے مصلحت کا، احتیاط کا، اور دوسری طرف درد دل کا تقاضا ہے. وہ درد دل جو کسی احتیاط کو، کسی خوف کو نہیں مانتا، بلکہ جو ہے اسے اظہار چاہیے ہوتا ہے. اب فیض یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف معاملہ ہے مصلحت اندیشی کا تو دوسری طرف معاملہ ہے جنون خیزی کا. تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنی زبان پر تالے لگائیں، اپنی زبان کو محدود کریں، یا اپنے دل کی بات کریں؟ آخر اسیر یعنی ہم وہ لوگ جنہیں قید کر دیا گیا، جنہیں پابند سلاسل کر دیا گیا، جب وہ وطن کا تذکرہ کرنا چاہیں تو وہ حکم حاکم کے مطابق زبان سنبھال کر بات کریں، یعنی مصلحت اندیشی سے کام لیں، یا حق کی بات کریں، وہ حق کی بات کہ جس پہ دل اکساتا ہے، جس کے بیان پر ہمیں دل مجبور کرتا ہے، ہمارا جذبہ مجبور کرتا ہے کہ ہم مصلحت اندیشی میں آ کر، ہم مفاہمت کر کے جبر ناروا سے ہم خود کو محدود نہیں کر سکتے کہ ہم نے حق کہنا سیکھا ہے، ہم نے سچ بات کہنی سیکھی ہے. لیکن کیا کیجئے کہ اب وہ بات جو زبان پر آئے اسے آپ کا دل نہیں مانتا، اور وہ بات جو آپ کے دل میں ہے اسے اسے کہنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو پھر کوئی وہ شخص کہ جو حق بات کا قائل ہو، جو احساس محبت رکھتا ہو وطن کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، آخر وہ جائے تو کہاں جائے؟ یوں عزیز طلبہ، دونوں نمونہ کلام میں ہم نے دیکھا کہ فیض کلاسیکیت کا دامن نہیں چھوڑتے، روایت کے ساتھ چلتے ہیں. کلاسیکی غزل کا رنگ ان میں دیکھا جاتا ہے، ہاں وہ نظم ہو یا غزل، لیکن موضوعاتی اعتبار سے وہ نظم اور غزل دونوں میں وسعت پیدا کرتے نظر آتے ہیں. نظم میں وسعت اس طرح سے کہ نظم میں وہ تغزل کے پیراہن میں سخت تلخ معاشرتی حقائق کو دکھانے پر قادر ہیں، اور غزل میں وسعت اس طرح سے کہ وہ غزل کہ جسے کبھی عشق یا موضوعات تک محدود سمجھا جاتا تھا، جسے ہجر و وصال کے قصوں تک محدود سمجھا جاتا تھا، اس میں اسی لہجے میں، یعنی ہجر و وصال کے قصے جس طرح بیان کیے جاتے تھے یا معاملات محبت کا جس طرح تذکرہ ہوتا تھا، عین اسی انداز میں، عین اسی لہجے میں اور اسی اسلوب میں فیض اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ معاشرتی نوحے پڑھ سکیں، وہ اس آشوب کی بات کر سکیں جو 1947 کے بعد ان کی طرح نہ جانے کتنے حساس دل رکھنے والوں نے محسوس کیا تھا. یوں فیض نے اپنی شاعری کی بنیاد رومان پر رکھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ حقیقت پسندی کے قریب آئے، اور پھر حقیقت کی ترشی کو انہوں نے رومان کی شیرینی میں ملا کر ایک نیا ذائقہ بنایا. وہ ذائقہ کہ جس میں شیرینی بھی تھی، ترشی بھی تھی، جس میں تلخی بھی تھی اور نرمی بھی تھی، جس میں خلوص اور محبت بھی تھی اور بغاوت بھی، جس میں انقلاب بھی تھا اور آرزو بھی. یوں فیض احمد فیض نے اردو شاعری کو وہ آہنگ دیا جو آج بھی عالمی ادبیات میں فیض کی اور اردو ادب کے فیض کے دور کی امتیازی خصوصیت مانا جاتا ہے. فیض احمد فیض نے مسافت زیست کا آغاز کیا تو کٹر مذہبی ماحول میں. گورنمنٹ کالج آئے تو ایم اے عربی کے بعد ایم اے انگلش کیا، پھر مغربی ادبیات کا مطالعہ کیا. روسی مارکسزم تیزی سے ہندوستان کی طرف بڑھا تو اشتراکیت میں آئے. 1947 کے بعد پاکستان بنا تو انہیں وہ کچھ نہ ملا جس کی انہوں نے آرزو کی تھی یا جس کا انہوں نے خواب دیکھا تھا، لہٰذا
ان میں کسی حد تک باغیانہ یا انقلابی جذبات بھی پیدا ہوئے، اور بالآخر وہ شاعر جو شروع میں رومان کا شاعر تھا، درمیان میں حقیقت کا شاعر ہوا، بعد ازاں زندانی کی زندگی گزارنے کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ بہرحال اگر ہمیں قوت گفتار ملی ہے تو یہ جب تک ہے ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے، ہمیں اس کے ذریعے سچ اور حق کی بات کرنی ہے، اور وہ آخری دم تک اپنے انداز، اپنے طور اور اپنے اسلوب پر قائم و دائم رہے، اور شاید ان کا اپنے اسلوب اور اپنے تصور پر قائم و دائم رہنا ہی آج ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ عزیز طلبہ، فیض کے بعد آج بھی اردو میں بہت سے نظم گو پیدا ہو چکے ہیں، بہت سے غزل گو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن فیض اپنا مقام دیگر شعراء سے یقیناً اس وجہ سے بلند پاتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ چاہا، جو کچھ سوچا، اس کا بے باک اظہار کیا۔ ان کے نزدیک فن وسیلہ اظہار تھا، فن برائے فن کے نہ وہ قائل تھے اور نہ ادب برائے ادب ان کا مقصود تھا، بلکہ وہ تو بات کرنا چاہتے تھے، وہ بات کہ جو ہر ایک نہیں کر سکتا، بلکہ وہ بات جو کوئی اور کرتا تو شاید اس کی زبان پر پڑنے والے تالے اسے دوبارہ ایسی جرت کرنے کی ہمت نہ دیتے، لیکن فیض نے اپنے جذبہ مستانہ سے روز اول سے یہی سیکھا تھا کہ ایک بات جس پر قائم ہو گئے اس پر قائم رہنا ہی اصل فتح ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم بھی اس طریقہ حیات کو اپنا سکیں، حق بات کرنے کی جرت پیدا کر سکیں، کہ شاید آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔